बंदा है वो तशद्दुद से नहीं मारा, तो उसके ऊपर डॉक्टर साहब ने और CCPO ने इन्होंने उसी टाइम काम शुरू कर दिया। तो पहले कि मैं और कोई बात करूं, मेरा ख्याल है कि पहले आपको सारे फैक्ट्स हर घंटे के हिसाब से और क्या हुआ वो बताएंगे डॉक्टर साहब, और उसके बाद फिर मैं बात करता हूं। डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान अनवर है और मैं इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब हूँ। कल एक इंतहाई नेक, शरीफुन नफ्स और नेक माँ बाप की औलाद एक साहब लियाकत अली ने वीडियो पैगाम में मुझे अपील की कि इसके बेटे की डेथ के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी जाए, तफ्तीश की जाए और इंसाफ दिया जाए। ये फर्ज हमारे पे उससे पहले 6:52 पे, उससे 3 दिन पहले शुरू हो चुका था। इन अजीम वालिद की दुख के पहले शुरू हो चुका था, जो उन्होंने डिस्क्राइब किया, जब ये एक मासूम शख्स की लाश जिसदे खाकी 6:52 पे एक काले रंग की वीगो ने सर्विसेज हॉस्पिटल में लाके ड्रॉप किया। फौरी तौर पे ये इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंची और हमने इसको बैक ट्रैक करना शुरू किया। फैसला ये किया गया कि इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मीडिया से उस वक्त तक शेयर नहीं की जाएगी जब तक ये मुकम्मल तौर के ऊपर फुली बेक्ड ना हो और अवेलेबल ना हो और कंफर्म ना हो और तमाम टेक्निकल चीजें इसमें सामने ना आ जाएं। इसके लिए फौरी तौर पे 8 TORs के साथ हमने एक लेटर इशू किया, जिसमें बहुत सारे TORs के साथ साथ इस मासूम शख्स की हलाकत की वजह भी थी। और यह भी फैसला किया गया कि अगर ये शख्स पुलिस तशद्दुद से हलाक हुआ या इसके बारे में कोई ऐसी चीज सामने आई जिसमें पुलिस की ज्यादती साबित हो, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई इंतहाई सख्त की जाएगी और लीगल कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये जो टीम जिसने काम शुरू किया, इसने तमाम टेक्निकल मसाइल को बरूकार लाते हुए इसको बैक ट्रैक किया। ये गाड़ी हमने 31 कैमरों की मदद से मालूम करते हुए, पीछे जाते हुए ये GB सिक्योरिटी की बेसमेंट से बरामद की। इसकी तमाम चीजें अब आपको शेयर भी कर दी जाएंगी, तमाम तस्वीर और वीडियोस मौजूद हैं। GB सिक्योरिटी यानी गुलबहार सिक्योरिटी की वारिस शाह रोड की बेसमेंट से गाड़ी बरामद हुई, जिसमें इस मजलूम शख्स को पीछे डाला गया था और उसका उसमें खून मौजूद है। फोरेंसिक्स करा दी गई है। जहां पे हमें पता चला कि ये गाड़ी डिवाइडर पे CMH के ऊपर, ये जब ये टकराती है ब्रिज के ऊपर, फोर्ट्रेस ब्रिज पे 6:24 के ऊपर, और उसको वो फौरी तौर पे डालते हैं। वो कोई क्रिमिनल्स नहीं है, उनकी कोई इस तरह की साजिश नहीं है शख्स को मारने की। सोशल मीडिया पे जो तूफान बदतमीजी 7:13 पे शुरू होता है और कल रात से जारी है कि हम किसी PTI के ऊपर तो डंडों की वीडियो दिखा के, सोशल मीडिया की हर वीडियो पे मैं बात करूंगा जो आई है, तो हम डंडे जो चल रहे हैं उनके आपस में कोई पुरानी वीडियो के, पुलिस इनके डंडों वाली वीडियो पे इस मजलूम शख्स का ये कत्ल डाल देगी। लेकिन अल्लाह ताला की जात के साथ इस शख्स से जो उनके वालिद हैं, हमारा वादा है कि पंजाब पुलिस तमाम तफ्तीश आज उनकी खिदमत में खुद लिया के पेश कर देगी। ये गाड़ी 6:24 पे वहां से निकलती है। उसकी जान बचाने की वो कोशिश करते हैं, वो कोई क्रिमिनल्स नहीं है। वो उसको 6:31 पे CMH के सामने लेके जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गेट हमेशा के लिए सिक्योरिटी के लिए क्लोज है। उन्होंने अपने बयान जो दिए हैं, उन्होंने बताया है, जिसकी वीडियो आपके सामने पेश की जाएगी, कि हमने ये सोचा कि यहां पे शायद इलाज नहीं होगा या कोई आर्मी का हॉस्पिटल है, तो वहां से उसको वापस मोड़ते हैं और उसको वो मुख्तलिफ चौकों से लेके, जिसकी तमाम टाइमिंग मौजूद है और जिसकी तमाम CDRs मेरे पास हैं, हम आपसे WhatsApp पे शेयर भी करेंगे। ये गाड़ी 6:50 पे बस स्टैंड के सामने से गुजरते हुए, शालीमार होटल के सामने से गुजरते हुए 652 के ऊपर सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंच जाती है। ईदी वालों के वहां वो ईदी की एक एम्बुलेंस निकल रही होती है, उसके ड्राइवर को वो करते हैं, स्ट्रेचर पे हैंड ओवर करते हैं। वो बहुत सारी तस्वीर आप मीडिया पे चला चुके हैं। ड्राइवर का नाम जहाजेब है, साथ उसके उमर फरीद बैठा है। जिस जगह पे ये एक्सीडेंट होता है वो डिवाइडर पे गाड़ी
لگتی ہے وہ نشاندہی کر دی گئی ہے, اس کی تصاویر آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی. وہ جگہ لاہور میں ہے, وہ خود آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ تمام لوگ عدالت میں پیش کر دیے جائیں گے, ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. اب میں آتا ہوں اس گاڑی کے مالک کی طرف. اس گاڑی کے جو اونر ہیں اس کمپنی کے, ان کا نام راجہ شکیل ہے. ان کی کوئی انٹینشن اس شخص کو قتل کرنے کی ایز سچ نہیں تھی, لیکن خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ پی ٹی آئی کے سینٹرل پنجاب کے ایک اہم رکن ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہیں. اس کے بعد یہ بات چیت کا کچھ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اس انفارچونیٹ ڈیتھ کی اس شخص کو, جس کی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز میرے نام کے ساتھ اور سی ایم صاحب کے نام کے ساتھ اور پنجاب پولیس کے نام کے ساتھ لگائی گئی ہیں, کہا جاتا ہے کہ یہ اس ڈیتھ کو, اس انفارچونیٹ ڈیتھ کو استعمال کیا جائے اور اس کو مس یوز کیا جائے اور پولیس کو اور سسٹم کو ابیوز کیا جائے. میں آپ کو بالکل کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سازش ناکام ہوئی, کیونکہ ہماری ٹیکنیکل ٹیمز نے اس کے اوپر جو کام کیا تو ہمیں یہ تمام شواہد ملے اور وہ ٹیلی فونز مل گئے جن کے اوپر یہ ٹیلی فون کی اسکرین شاٹ بھی آپ سے شیئر کی جائے گی کہ کس سیاسی لیڈر سے کس وقت بات ہوئی, اور وہ آڈیو بھی آپ کو دکھا دی جائے گی اور اس میں آڈیو میسیجز بھی ہیں. میں آپ کا تھوڑا زیادہ وقت نہیں دوں گا, یہ قانونی پروسیس مکمل ہوگا. ٹی او آرز جو باقی ہیں اس کا بھی ہم حاضر ہیں. ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو گرفتار کیے گئے, مارا گیا, پرانی ویڈیوز اس شخص سے ملتی جلتی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی گئیں. پولیس کو دھمکیاں دی گئیں, یہ کہا گیا کہ پرچے درج کرا دیے جائیں گے. بائی نیم چیف منسٹر کے اوپر جعلی درخواستیں واٹس ایپ پہ چلائی گئی. پولیس کی کمانڈ کو بائی نیم معلوم کیا گیا. ان 3 دنوں میں جب آپ ہماری ماؤں کو گالیاں نکال رہے تھے, اس وقت ہم شہداء کی ہم اپنا کام جاری رکھا. ہم نے گینگز پکڑے, ہمارے انکاؤنٹرز ہوئے, ہمارا ایک بندہ کچے میں زخمی بھی ہوا. اس وقت ہم شہداء کی والداؤں کو میڈلز دے رہے تھے, دعائیں لے رہے تھے. جب آپ ہمارے بچوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے, اس وقت ہم شہداء کے بچوں کے ساتھ جا کر ان کے مسائل سن کے ان کو پیار کر رہے تھے. آپ نے ایک جعلی آڈیو بھی سنی ہوگی جس کے اندر ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے ٹاپ لیڈرشپ کو ہمارے ایک ایس پی سے بات کرتے سنایا گیا ہے. اس کے اندر ٹو 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 کی وائرلیس کی آواز بھی آتی ہے. جعلی آڈیو بنانے والوں کو میرا ایک پیغام ہے, بہت عرصہ پہلے یہ اینالاگ کے وائرلیس ختم ہو چکے ہیں. کسی پولیس کے گاڑی میں یہ ٹو 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 کی جو آواز ڈالتے ہیں, اگلی جعلی ویڈیو میں مہربانی کر کے نہ ڈالیے گا, کیونکہ اب وہ LTE بیسڈ تمام پولیس کے پاس الحمدللہ کئی سالوں سے وہ موجود ہے. یہ ویڈیو بھی جعلی ہے اور ہم سوشل میڈیا کی ایک ویڈیو کا جواب بھی دیں گے. اس کے بعد میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تحمل اور بردباری سے پولیس پہ ٹرسٹ کیا, اور میں اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی جانفشانی اور محنت سے اس کام کو مکمل کیا, اور وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تمام کیس آپ کے سامنے رکھا جائے گا. فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا, لیکن انشاءاللہ اس ملک کی قانون کو سامنے لایا جائے گا اور اس والد کو انصاف پرووائڈ کیا جائے گا. آپ کا شکریہ. اچھا, اس میں اب ایک ڈاکٹر صاحب نے کافی ساری ڈیٹیل آپ کو بتا دی ہیں. تقریباً 8:30 بجے راجہ شکیل صاحب جن کو بھی مینشن کیا ہے, وہ یاسمین راشد صاحبہ کو یہ ساری انفارمیشن دیتے ہیں کہ اس طرح یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہم سے, اور اس میں وہ بندہ فوت ہو گیا ہے. اس کی بھی ساری ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے. اس کے بعد یاسمین راشد ان کو کہتی ہیں کہ آپ نے اگلے دن صبح 9 مارچ کو آپ زمان پارک آ جائیں, اور وہاں پہ پھر میں آپ کو لے کے جاؤں گی اور وہاں پہ آپ کی ملاقات کراؤں گی باقی لیڈرز کے ساتھ. وہ لوگ اگلے دن 1 بجے, میرے خیال میں 1 بجے کا ٹائم ہے, ہاں 1 سے 3 کے درمیان وہ وہاں پہ ہوتے ہیں, زمان پارک میں ہوتے ہیں. اس کی بھی ساری ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے. اور یاسمین راشد صاحبہ ڈرائیور کو گاڑی میں چھوڑ جاتے ہیں, راجہ شکیل اندر چلے جاتے ہیں, اور یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ اندر جا کے ساری تفصیل اپنے لیڈرز کو بتاتی ہیں, اور پھر باہر نکلتی ہیں. ان کو کہتی ہیں کہ ضرورت نہیں ہے
اس کی آپ لوگوں کی ملاقات کی، میں نے سارا بتا دیا، آپ جائیں اور ریسٹ کریں. تو اس کے بعد وہ لوگ انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں. جو ڈرائیور تھا اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنا حلیہ تبدیل کرتا ہے، وہ اپنی داڑھی صاف کر لیتا ہے. اس کے بعد جو 2 کالز جن کے ساتھ ان کا رابطہ تھا راجہ شکیل کا، جو مانتے ہیں کہ میں نے یاسمین راشد صاحبہ کو بتایا سارا کچھ. ایک اور جو کال وہ کر رہے ہیں وہ زبیر نیازی صاحب کو کر رہے ہیں. زبیر نیازی صاحب کا وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں زبیر نیازی کو بھی بتایا تھا کہ نہیں؟ جی کال کی تھی، لیکن انہوں نے ڈائریکٹلی وہیں پہ ملاقات کی. لیکن کال میں موجود ہے وہ. اب اس ساری چیز کے بعد میرا صرف ایک چیز ہے آپ لوگوں کے ساتھ، ہمارا سیاست سے لینا دینا نہیں تھا، لیکن ہمیں ابھی نہیں، جب میری نامینیشن ہوئی پہلے میرے پہ ریلیجس ایک اٹیک آ گیا، اس کے بعد مجھے سازش میں کہیں پہ ڈال دیا گیا، اب مجھے قتل میں ڈال دیا گیا. میرا صرف فراز صاحب ایک بات بتائیں کہ قتل کا الزام لگانا کیا اتنا آسان ہے کہ آپ الزام لگائیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ بس ٹھیک ہے ہمارے بیوی بچے نہیں ہیں، ہمارے پہ تھریٹ نہیں آتا، آپ جھوٹ بول دیں. اور آپ کو اچھا ایک اور چیز، اگر میں کہتا کہ نہیں پتا، آپ کو پتہ ہے اور آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو بتایا گیا آپ کے لیڈرز نے سب نے کہ جی یہ قتل اس طرح ہوا ہے، یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور اس کے بعد آپ یاسمین راشد صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی، باقی سارے لوگوں نے بھی پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد اس میں کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ان کے قتل سے مارا گیا. آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ جی ان کے قتل سے مارا گیا. یار یہ تو زیادتی ہے. اور اس کے بعد آپ اس کے والد کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کھڑے رہنا ہے، یہ قتل ہوا ہے، ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے، ہم آپ کو یہ سارا کچھ بھی کریں گے. وہ ایک علیحدہ چیز ہے. مطلب اتنا آسان ہو گیا ہے سارا کچھ کہ کسی کے ساتھ آپ جو مرضی کر لیں. کوئی اگر خاموش ہے، چپ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس کو جو رگڑ سکتے ہیں رگڑ دیں. کوئی آپ اسلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ اسلام میں تو سب سے بڑی سزا ہی کہ جھوٹ بولنے کی ہے اور آپ جھوٹا الزام لگانے کی ہے. اور آپ جھوٹا الزام لگائے جائیں اور ہم خاموشی سے چپ کر کے، میں نہیں ابھی بھی نہیں بولنا چاہتا تھا، لیکن اب جب آپ میرے پہ آئیں گے، میرے بچوں پہ آئیں گے، گالی بھی دے لیں، آپ کا ظرف ہے، سب کچھ ہے، لیکن خدا کا واسطہ جھوٹا الزام تو نہ لگا. آپ سیاست کر لیں، آپ سارا دن کر رہے ہیں سیاست، ہم تو نہیں سیاست سے روک رہے آپ کو، لیکن اس طرح تو نہ کریں کہ آپ ہر ایک کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ اپنی سوشل میڈیا کیمپین علیحدہ چلا رہے ہیں. ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہ لوگ بھی مر رہے ہیں، باقی لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں. انہوں نے وہ کیا جو قانون. آپ اچھا دوسری بات بھی کر لیں، 144 کیوں لگائی؟ آپ لوگوں میں سے بہت ساروں کے ذہن میں یہ ہوگا، آپ کا ہائی کورٹ نے عورت مارچ کی پرمیشن دی کہ اس عورت مارچ کرانا ہے. آپ کی ٹیمیں وہاں ٹھہری ہوئی تھیں. تھریٹ لیول یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ تھا. آج کے دن تک اللہ کا شکر ہے خیریت سے ابھی تک ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ خیریت سے آگے بھی گزارے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں ریلی نکالیں گے ہم لوگ. ارے بھائی ایک دن آگے کر لو، ایک دن پیچھے کر لو، 2 دن بعد کر لو، اسی دن کرنا ہے جب سب کچھ ہو رہا ہے. ہم تو نہیں کہہ رہے، آپ پہلے بھی کتنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آپ کی ہوئی ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کر لیں. زمان پارک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو وہاں پہ ٹریفک اور جو وہ لوگوں کا روز لوگوں کے میسج اور کالز آ رہی ہیں کہ جی ہمارا کچھ کریں یہاں پہ، ہم لوگ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. بری حالت ہوئی، ہم نہیں کر رہے کچھ. پولیٹیکل جماعت ہے، ان کو خود اس چیز کا احساس ہوگا، سارا کچھ ہوگا، ہم نہیں کر رہے. لیکن آپ کو کسی چیز کی نہیں ہے. آپ پولیس والوں کو تھریٹ کر دیتے ہیں، آپ جو آپ کے ہاتھ ہے اس کو تھریٹ کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، آپ پھر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. مطلب کتنا جھوٹ بولیں گے؟ میں اپنی ذات سے لیٹی کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ سیاست میں جو مرضی کریں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس چیز میں ہمارے ساتھ اس طرح نہ کریں. ہمارے بھی بچے ہیں، ہماری بھی فیملیز ہیں، ہمارے بھی رشتہ دار ہیں. آپ ان کو جس طریقے سے میسج کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں وہ بہت زیادتی ہے. تو میں تو اس لحاظ سے اتنا زیادہ، اور اگر اس سیٹ پہ نہ بیٹھا ہوتا تو میں اور طرح جواب دیتا، بہت اور طریقے سے جواب دیتا. لیکن اس منصب پہ جہاں بیٹھ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی ہے تو میرا بہت سارا فرض ہے کہ میں بہت ساری چیزوں کو خاموشی سے پی جاؤں. لیکن اس طرح کسی کے اوپر 302 کی FIR اور کسی طریقے سے آپ کہیں کہ جی، اور کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے قتل کرایا، اور ایک نہیں آپ کا پوری پارٹی کہنا شروع ہو گئی کہ قتل کرایا. یہ زیادتی ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ میں اللہ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ جس نے یہ زیادتی کی، اللہ تعالیٰ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ حساب کریں گے. SSP عمران انہوں نے
اور ہمارے باقی لوگوں نے مل کے جس طریقے سے اس کیس کو ٹریس کیا ہے، یہ بالکل بلائنڈ کیس تھا. یہ ایک دفعہ تو بالکل ہم بھی اس پہ تھے کہ یہ پولیس تشدد سے کہیں فوت نہیں ہو گیا، لیکن جس طرح انہوں نے ایک ایک چیز پہ پہنچے ہیں جا کے اور ٹریس کیا ہے، یہ سارے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد آڈیو کی بات ہے، وہ جن صاحب کی وہ آڈیو بتا رہے ہیں ان سے کوئی بندہ فون پہ بات کر لے، ان کی آڈیو سن لے اور جو آڈیو چل رہی ہے وہ سن لے، وہ کسی ویریفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی آواز ایک دفعہ فون کر کے سن لیں اور اس کے بعد وہ جو آڈیو انہوں نے بنائی ہے وہ سن لیں. اس کے بعد آپ کو کسی چیز کی ویریفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں رہتی، نہ آپ کہیں فرینزک کے لیے بھیجنے کی ضرورت ہے نہ کچھ ہے. آخری چیز یہ ہے، اس کے بعد آپ کے سوالوں کے جواب دے دیں گے. وزیر آباد والا ابھی جو ہوا، میں کیونکہ پچھلی گورنمنٹ میں ہوا تھا میں اس پہ نہیں جاؤں گا، آپ لوگ خود گیج کر لیں کہ وہ کیا انسیڈنٹ تھا کیا ہوا. اینی ویز اس کے اوپر میں نہیں جانا چاہتا. آخری بات یہ ہے کہ میرا صرف آپ لوگوں سے ایک چیز ہے، اور پریس کانفرنس کرنے کا مقصد بھی یہ ہے، ورنہ آپ کو ہم کہہ دیتے کہ یہ خبر ہے آپ دیکھ لیں، آ جائیں ویریفائی کر لیں، یا آئی جی آپ پریس کانفرنس کر دیتے، سارا کچھ ہو جاتا ہے. دیکھیں آگے آلریڈی سینسٹیو ٹائم ہے، 30 اپریل کو الیکشن ہے. آپ اس ساری چیز میں جس طرح ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ جب بھی ان کا ڈیلیگیشن آتا ہے ہم لوگ ملتے ہیں. جب انسیڈنٹ ہوا ہے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب وہاں پہ پہنچے ہیں، ہاسپٹل پہنچے ہیں، ہمیں نہیں تھا کہ یہ کس کا کارکن ہے کس کا نہیں ہے. یہ وہاں پہ رہے ان کے حساب سے، جس طرح انہوں نے کہا، ان کی فیملی نے کہا، ہم نے ان کو اسی طرح انٹرٹین کیا، اس کو خیال رکھا. ایک آدھا زخمی اور تھا، پولیس والے زخمی تھے، سب کا خیال رکھا انہوں نے، یہ بات نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنا کام کرنے دیں. آپ اس طرح اگر سمجھیں کہ میں پریشر میں آ جاؤں گا، میں تو نہیں آنا. اگر کوئی اور ہوتا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں پریشر میں اس طرح نہیں آؤں گا. آپ بالکل آئیں، اگر آپ کو کوئی ہماری چیز سے اعتراض ہے آپ آئیں، بات کریں، 100% کریں گے. لیکن یہ دھمکی سے، گالم گلوچ سے، ٹویٹ کر کے اس طرح میں تو کسی صورت بھی سرنڈر کرنے والا نہیں ہوں. بہتر ہے گھر چلا جاؤں گا، لیکن اس طریقے سے نہیں ہوں گا بالکل بھی. ایک دفعہ یہ پریزنٹیشن دے دیں، اس کے بعد ایک سیکنڈ یہ کر لیں. یہ تھوڑا سا کائنڈلی ہماری کوشش ہے کہ آپ کو تھوڑا جو آپ سے سوال پوچھنے ہیں وہ اس سے متعلقہ ہوں گے. یہ کائنڈلی تھوڑی سی ویڈیوز بھی دیکھ لیجیے گا اور اس میں کوئی بیان بھی دیکھ لیجیے گا اور کچھ ثبوت بھی دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد جو سوال پوچھیں گے، جس چیز کے متعلقہ پوچھیں گے، شام تک پوچھیں گے، انشاءاللہ آپ کے سامنے آ کریں گے. اب ہم آپ کو تھوڑا سا دکھائیں گے آپ کے سوالات سے متعلق ہے. یہ ضروری چیز ہے، اس کو چلائیے جی پلیز. جی سب سے پہلے یوز اگینسٹ فورس، لازمی بات ہے، بڑا انفارچونیٹ ہوتا ہے. اس ملک کا قانون ہے اور اس کی حکمرانی ضروری ہے. اس ملک کے قانون کے مطابق اس میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوگی جو غیر قانونی کی جائے گی. یہ وہ قوانین ہیں جو کہ آپ کے ملک کے قانون کی کتاب میں لکھے ہیں اور اس میں ہر وہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اس کو ڈسپرس کیسے کرنا ہے، پروپورشنیٹ فورس کیسے یوز کرنی ہے، شارٹ آف ڈیڈلی ویپن کب جانا ہے 3rd سٹیج پہ، فائر آرم کب یوز کرنا ہے اور آرمڈ فورسز آف پاکستان کو کب بلانا ہے. کسی بھی ہنگامے کی صورت میں، کسی بھی چیز کی صورت میں اس ملک کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. دہشت گردی کے علاوہ مذہبی جمہوریت بھی ہے ان جلوسوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی عسکریت پسندی بھی ہے. یہ چیزیں سیاسی عسکریت پسندی میں آتی ہیں. آج بھی کچھ سیاسی جماعتیں ڈنڈے، سوٹے، کیل لگا کے پولیس والوں کو مارنے کے لیے وہ دونوں کے ساتھ پتھر اکٹھا کر رہی ہیں، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہیں یا وہ سیاسی جماعتیں ہیں. میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پولیس ان تمام چیزوں کے لیے تیار ہے. جب ہم نے یہ وردی پہنی اور جس نے بھی اس ملک کی یہ وردی پہنی اس نے خوف اس دن چھوڑ دیا اور صرف ایک ذات سے ڈرنے کا فیصلہ کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی ذات سے اور اس ملک کے
कानून की हिफाजत का वादा कर दिया। ये है वो कानून जिसके जरिए अगर हम पे पथराव होगा या हुआ, और मैं फिर कहता हूं, अगर हम पे ज्यादती की गई, इस मुल्क की वर्दी के ऊपर डंडे बरसाए गए, गुजरों के साथ पत्थर बरसाए गए, पथराव किया गया, तो कानून के मुताबिक एक स्टेप आगे नहीं होगा, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और अगर इस केस में भी किसी पुलिस वाले ने बढ़ के ज्यादती की है और उनकी कोई वीडियो सामने है, तो उसका काम सीएम साहब का हुक्म है, उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी। आगे चलिए जी, जी चलाइए। ये ड्राइवर है जिसने गाड़ी चेंज की है, स्टार्टिंग मैं अपने दोस्त के प्रोटेस्ट के सामने उसको मिलने के लिए गया हूँ, तो वहाँ से हम बैठने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम खाना खाने चलते हैं, क्योंकि हमने गाड़ी भी हमारी रोड पे खड़ी कर। जैसे हम इंग्लिश कॉलोनी से बाहर से बैठते हैं तो वहाँ पे एक बंदे की हमारी गाड़ी के साथ टक्कर होती है, तो वो बंदा केस करता है। हमने वहाँ पे गाड़ी रोकी, वहाँ पे जो है उस बंदे को उठाया, अपनी गाड़ी में जो है वो किया। वहाँ से फिर हम उसको सबसे पहले सीएमएच देखते गए, क्योंकि वो हमें वहाँ से नजदीक था। सीएमएच से वहाँ पे रश ज़्यादा होने की वजह से हमें जो है वहाँ से गाड़ी निकालनी पड़ी, तो फिर हम उसे सीधा सर्विस हॉस्पिटल ले गए हैं। वहाँ पे हमने ईजी की स्ट्रेचर पे उसको अंदर लेके गए, वहाँ पे डॉक्टर ने हमें बोला कि इसकी गाड़ी, इस वजह से हम वहाँ से जो है निकल आए हैं। हमने अपनी गाड़ी वहाँ से निकाली है और सीधा हम आए हैं वहाँ पे, हमने अपनी गाड़ी खरीदी है और गाड़ी के पास हम वहाँ जा रहे हैं। ये तमाम चीजें सिर्फ इसके बयान पे नहीं कि आप कहेंगे पुलिस कस्टडी में है, मारा गया होगा, इसको टॉप लेवल पे खुद पूछा गया है। इसमें आपको यकीन दिलाता हूं कोई तशद्दुद नहीं है। इसके बाद इनको अदालत में भी पेश किया जाएगा, इनकी गिरफ्तारी तय चुकी है। आज ये तमाम सबूत उस मजलूम शख्स के सामने पेश किए जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला कानून की कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। आगे साहब गुजारिश ये है कि आपने सर एक सेकंड कैंडी, बिल्कुल आपकी बात है, कैंडी इनकी वीडियो देख लीजिएगा, उस सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और जी ठीक है, ये आप कंडक्ट कराएंगे ना? हाँ मैं करता हूँ। खैर ये वीडियो ये फायदा नहीं है, ये सर ये सारी जो है ये सारी ऑडियो जो है शेयर, इसका फायदा कोई नहीं है, रहने दें। आपको दिखा देंगे, इसका ये शेयर कर लें सारी मीडिया के आगे साथ। चले जी, आगे चले जी। आपको मतलब ये है, ये गाड़ी बाहर आई हुई है कि नहीं? ये गाड़ी भी बाहर मौजूद है, ये गाड़ी भी आई हुई ये है, गाड़ी भी मौजूद है। इसके साथ आगे चलिए जी, उधर उधर। ताकि स्वाद। ये वो खून है उस मजलूम शख्स का जिसको गलत मकासद के लिए अब्यूज किया गया। आ गया। ये ओनर ऑफ व्हीकल है। मैं फिर कहता हूं इनमें कोई कत्ल करने की हम साजिश किसी पर नहीं डाल रहे। आगे चलिए जी, इंपॉर्टेंट सुन लीजिएगा। अच्छा जी, मैं आपको वॉइस मैसेज के ऊपर बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप सारे स्टाफ को जो खास तौर पर घर में मौजूद हैं उनको बता दें कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट ना दें। एक तो ये जो डाला है आपको पता है कि ये है जुनेद कियानी का। अगर कोई बात करे तो आपने कहना कि जुनेद कियानी का डाला है, वो जब खड़ा होता है जो हमारी कंपनी के ओनर है उनसे वो शब्दी है, ये आपने कहना है अजीज है, तो ये निकला कंपनी के नाम पे है उनका, उन्हीं का ड्राइवर है जो देगा जो चलाता है। और ये दफ्तर की दफा हमारे खड़ा होता है और कई दफा टाइम खड़ा होता है। और क्या नाम है, बाकी तो मैं आपको बता दूँ मेरा क्या करना पड़ा उसमें ये है कि डीपी सिक्योरिटी से ये बंदे को जान छोड़ सकती है आप, क्योंकि वो है भी होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट रखनी है और सारों को बता दें जो ये हमें नहीं आगे मुँह छोड़ते अपने स्टेटमेंट को उन्हें पता ही नहीं है। अब आपको एक छोटी सी ऑडियो सुनाई जाएगी, ये भी आपको शेयर की जाएगी। एक छोटी सी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ड्राइवर की सिम निकालने की बात हो रही है। तो ये है वो सूरत।
یہ بھی ہم آپ کو اس کا بند کر دیجیے, ٹھیک ہے, سوال پوچھنے کے چلیں. ہم آپ کو ایک سوشل اچھا اب ایک سیکنڈ پہلے ایک چیز, صرف ایک چیز ہے, پہلے ایک سیکنڈ سننا, ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں. دیکھیں اب دو چیزیں پھر کنکلوڈ کر لیں. ایک جو اس کی فیملی ہے, اس کو میں نے آئی جی صاحب کو کہا ہے کہ جتنی ایویڈنس اور سارا کچھ ہے سب سے پہلے یہ ان کے پاس لے کے جائیں گے, ان کے والد صاحب کے پاس لے کے جائیں گے, کیونکہ آپ جو مرضی کہیں اس کے والد کو بھی میں اپریشیٹ کروں گا کہ وہ بوڑھا آدمی, اس کو انہوں نے پیسے بھی آفر کیے کہ ہم آپ کو کروڑ روپیہ دے دیں گے, آپ نے بس کھڑے رہنا ہے. ان کو پتا تھا ساری چیز کا کہ یہ صحیح چیز نہیں ہے, اس لیے انہوں نے اس کے والد کو کھڑا کرنے کی کوشش کی کہ بس آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. تو ہمارے لیے کوئی اور امپورٹنٹ نہیں ہے, ہمارے لیے اس کا والد امپورٹنٹ ہے. اس کے والد کے پاس آئی جی صاحب خود جائیں گے, سارے ثبوت, ساری ایویڈنس, سب کچھ ان کو دیں گے. وہ جو بچہ فوت ہوا ہے اس کو ہم فائنینشیل ہیلپ بھی کریں گے جو پنجاب گورنمنٹ کرتی ہے. باقی پھر میں دوبارہ کہوں گا جو ایلیگیشن لگائے, میں جرنلسٹک زبان میں بہت دھونے کا دل کر رہا تھا. ابھی میں بہت تھوڑا دو رہا ہوں کیونکہ یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں مجھے اجازت نہیں ہے اس چیز کی کرنے کی, لیکن لٹرلی ان لوگوں نے بہت زیادتی کی ہے میرے ساتھ بھی, جس کا میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ بھی بہت زیادتی کی ہے. اچھا اب آ جائیں فراز, ایک ایک کر کے سوال کرتے ہیں. میرا یقین کیجیے, میں آپ تمام لوگوں سے جتنے بجے تک آپ بٹھائیں گے میں بیٹھوں گا. آپ سب ایک ایک کر کے فراز سے شروع یہ فراز صاحب سے ایک سیکنڈ, فراز صاحب سے شروع بھائی, ایک سیکنڈ. یہ جو مقدمہ درج کیا گیا تھا یہ 302 کا دفعہ مقدمہ درج کیا گیا تھا, کیا اب 302 اس کو حذف کر کے 322 پہ آزاد کریں گے یا اس کا 322 کا نیا مقدمہ درج ہوگا؟ اور نمبر 2 جو آپ نے بات کی ہے سر, نمبر 2 وہ جو راجہ سکرین میں جا کے ڈاکٹر یام کو جاتی کو لیڈرز کو جو بات بتائی ہے چاہتے چھپائی ہے, کیا 2 کو 1 کا ان کے آگ نہیں ہوتا؟ آپ کے بالکل دیکھیے 2 سوال ہیں اور اس کو بند کر دیجیے. پہلی بات میری سارے بھائیوں سے درخواست ہے, سارے سوالوں کا جواب دیا جائے گا, چاہے شام تک بٹھائیں چاہے دفتر آ جائیں. اس سے پہلے ہم نے فیصلہ کیا تھا بات نہیں کریں گے, اب ہم کھل کے بات کریں گے اور انشاءاللہ سامنے بات کریں گے. جب کوئی ہوا ہوتا ہے وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے, اس میں ایک ڈیڈ باڈی پہنچتی ہے, وہاں ہنگامہ ہوا ہوتا ہے, لوگ زخمی بھی ہوئے ہوتے ہیں, 13 پولیس والے زخمی ہوتے ہیں جن میں ڈی ایس پی کے سر پہ پتھر لگتے ہیں, کنکشن ہوتی ہیں, سٹی اسکینس ہوتے ہیں. اس کو جب یہ اطلاع آتی ہے ایک شخص کی ہلاکت ہو گئی ہے تو لازمی بات ہے 302 لگنا چاہیے, چاہے وہ پولیس سے ہوئی ہو یا کسی اور سے. اس کے بعد یہ دفعہ حل ہو جائے گی. اب یہ حکومت دوسری جگہ ہے, اس میں جو بھی قانون کے مطابق دروازوں میں سے تعلیم ہے وہ لگائی جائے گی, اور اس کا الگ خرچہ آلریڈی دیا جا چکا ہے اور اس میں گرفتاری ہو چکی ہے. سوری دوستوں, ایک والی بات کو تمام چیزیں